बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम सुल्तानुल हिंद के साथ दाता की नगरी लाहौर से ARYQ TV पर रजब की इन पाकीज़ा और तकद्दुसमाब घड़ियों में आपका मेज़बान सफ़दर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, प्रोग्राम सुल्तानुल हिंद की सूरत में हमारी इन पाकीज़ा नशिस्तों के ममदूह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक ज़ात अजीम रूहानी और अखलाकी सिफ़ात का मजमुआ और मुरक्का थी। खुद सोचिए कि हम उस आसमान मर्तबत शख्सियत की तारीफ, उनकी मदहो सना कैसे कर सकते हैं जिन्हें सुल्तानुल हिंद खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया हो, जिन्हें मामूर खुद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने किया हो। हम उनकी मदह का हक कैसे अदा कर सकते हैं? हम उनकी तारीफ, उनकी तौसीफ़ और उनकी शख्सियत के गोशे, उनकी शख्सियत के शायान शान कैसे बयान कर सकते हैं? हकीकतन ये हमारा शरफ है कि हम बेनवाओं को उनसे मोहब्बत करने वालों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। हमें उनकी ज़ाकिरीन का शरफ अता किया गया है और रजब की इन पाकीज़ा घड़ियों में छठी शरीफ की खुसूसी ट्रांसमिशन में ये हमारा शरफ है, हमारी सआदत है और अल्लाह की दी हुई तौफीक है कि हमें हज़रत ख्वाजा का ज़िक्र खैर नसीब है। हमें अपने इस मुक़द्दर पर नाज भी है और अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि अहलुल्लाह के ज़िक्र से हमारी ज़ुबानें तर हैं। आइए इन्हीं कलिमात के साथ बढ़ते हैं आज की मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के फहरिस्त की जानिब। हमारे साथ एक दफ़ा फिर तशरीफ़ फरमा हैं। आज के नशिस्त में एक दफ़ा फिर हमें शरफ याब किया, हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाया तशरीफ़ लाकर जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब ने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ आवरी का बारे दिगर शुक्रिया। आमीन। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है गैरियन यूनिवर्सिटी लाहौर की एक बड़ी ज़ीवकार शख्सियत, हमारी गुजारिश पर अक्सर तशरीफ़ लाते हैं और कीमती बातें हमेशा इरशाद करते हैं। दर्द दिल, हुस्न नीयत के मालिक ये शख्सियत हैं। शोबा उलूम इस्लामिया गैरियन यूनिवर्सिटी लाहौर से आपका ताल्लुक़ है। मोहतरम डॉक्टर इरफानुल्लाह सैफ़ी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। खुश आमदीद डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है जड़ांवाला से अर्ज़ वतन के बड़े मुक़्तदर सनाख़ान रसूल, बड़े खुशगुलू, खुश इल्हान, खुश अंदाज और खुश अतवार जनाब साजिद अली चिश्ती, अस्सलामु अलैकुम। साजिद भाई खुश आमदीद। बज़्म ख्वाजा में आपका खैर मकदम है और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के ख्वाजा यानी हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह और नात शरीफ से आप आगाज़ कीजिए और आगे बढ़िए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कुछ इस तरह फना है तेरी ज़ात ज़ात में, ज़ात ज़ात में। कुछ इस तरह फना है तेरी ज़ात ज़ात में। अल्लाह बोलता है तेरी बात बात में, बात बात में। हो अल्लाह बोलता है तेरी बात बात में, बात बात में। नाता जरा बताओ हमसे बशर किस तरह हुए, जब फर्क आँख आँख में है हाथ हाथ में, हाथ हाथ में। जब फर्क आँख आँख में है हाथ हाथ में,
ہاتھ ہاتھ میں لمحات وصل کے لیے لازم تھا تخلیہ، لمحات وصل کے لیے لازم تھا تخلیہ، معراج میں وہ آئے گئے رات رات میں، رات رات میں، معراج میں وہ آئے گئے رات رات میں، رات رات میں، معراج میں وہ آئے گئے رات رات میں، یوں تو اویس دور تھے اور بوجھیل تھا قریب، ہے فرق دور دور میں اور پاس پاس میں، پاس پاس میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مکتا ساجد میروی صاحب، بسم اللہ۔ ساجد خدا کے ہاتھ سے نسبت محال ہے، ساجد خدا کے ہاتھ سے نسبت محال ہے، جب تک نہ دیں کسی کے کوئی ہاتھ ہاتھ میں، ہاتھ ہاتھ میں، اللہ بولتا ہے تیری بات بات میں ہو، بات بات میں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نہایت خوبصورت کلام، کلام ساجد بزبان ساجد، خوبصورت کلام پیش کیا بارگاہ رسالت پناہ علیہ تحیت و ثنا میں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج کی اس چوتھی نشست میں حضرت سلطان الہند سلطان المشائخ کی خدمت میں یہ خراج عقیدت ہے۔ آج کی نشست کا ناظرین جو بنیادی موضوع ہے وہ تعلق اور تعلق کی مختلف جہات ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، سب سے پہلے ہم تعلق سمجھنا چاہتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کا اللہ رب العزت کی مبارک ذات سے۔ تعلق باللہ جو ہے وہ آپ کا کیسا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں کیسے آگاہی فرماتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ساجد میروی رحمۃ اللہ علیہ کی نعت پڑھی گئی اور بڑے باکمال شاعر تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگوں سے مجھے ملنے کا اور ان میں گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ ماشاءاللہ۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ان پہ صدقے ہوا انکار شریعت نہ کیا۔ ہاں، واہ واہ، ان پہ صدقے ہوا انکار شریعت نہ کیا، شیخ منصور جو مسلوب ہوا خوب ہوا۔ آئے آئے داغ کی زمین میں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ پھر عنایت کیجئے ڈاکٹر صاحب۔ واہ ان پہ صدقے ہوا انکار شریعت نہ کیا، آئے ہائے ہائے، شیخ منصور جو مسلوب ہوا خوب ہوا۔ واہ بھائی واہ۔ حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو اللہ سے محبت ہے اور تعلق ہے، دیکھیں جی ولایت تو معرفت کے بغیر مل ہی نہیں سکتی، بالکل صحیح۔ اور جو سید الاولیاء ہو، سرخیل اولیاء ہو، اللہ اکبر، جس نے معرفت الہی کی خیرات تقسیم کرنی ہے، اس کا اللہ سے تعلق کس لیول کا ہوگا، اللہ اکبر، لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہاں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ تو چونکہ احوال کی کیفیت ہے تو کوئی صاحب حال بیان کر سکتا ہے، ہم تو کال کے لوگ ہیں، کلو کال کے، لیکن ہم دو تین چیزوں سے اس کو دیکھ ضرور سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بالکل درست۔ پہلی چیز اللہ کی یاد ہے، اور وہ جہاں بھی بیٹھتے تھے اٹھتے تھے اس سے غافل تو نہیں ہوئے کبھی، اور یہی یاد الہی اور تصور اور حضوری کی کیفیت ان کے لوگوں کو ملی، اور پھر یہ تقسیم ہوئی، نسل در نسل انہوں نے
آگے خلفاء نے فیضان عام کیا۔ پہلا تو یہ ہے جی درست۔ محبت الہی کا، اور پھر اس کے لیے سما کو اختیار کیا۔ اگلی ٹرن پر اس کو ہم تفصیل سے کھولیں گے جی بہتر۔ پیغام میں، کہ اس کے ذریعے سے محبت الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے اندر جاگزیں کر دیا، پہلی بات۔ صحیح۔ دوسرا قرآن کریم ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ تم اگر اللہ سے باتیں کرنا چاہو تو نماز پڑھو، اور اللہ کی باتیں سننا چاہو تو قرآن پڑھو، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریم سے بے حد محبت تھی، اور حافظ قرآن تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں آج بھی حافظ قرآن ہیں، ان کو دیکھ لیں کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اور ایک وہ حافظ قرآن ہیں جو بر صغیر کے ہندوستان کے شرکستان کو جو ہے وہ اسلامستان میں بدل دیا، اللہ۔ نظام دے دیا، ٹھیک۔ اور آپ کی دلچسپ کیفیت یہ تھی قرآن پاک کے حوالے سے، جب بھی کسی کو وظیفہ عطا فرماتے تھے تو قرآنی وظیفہ دیتے تھے، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اسپیشل قرآنی وظیفہ۔ بالکل اور سلسلہ چشتیہ میں سورہ فاتحہ سے تو بہت محبت ہے نا، اور جب وظیفہ دیا جاتا ہے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص جو ہے خصوصی طور پر یہ دی جاتی۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز جو ہے، جو اللہ سے محبت کا مظہر ہے، وہ ہے اس کی مخلوق سے محبت۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اس سے بڑھ کر مخلوق سے محبت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں، اے بار الہ، دنیا میں جہاں کہیں بھی درد و الم ہے وہ معین الدین کے سینے میں ڈال دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بڑے ظرف کی بات۔ عطائے رسول فی الہندی کہہ سکتا ہے اللہ اکبر، کہ جہاں کہیں درد و الم ہے وہ معین الدین کے سینے میں ڈال دے۔ تو یہ تین وہ معیار ہیں جن کے ذریعے سے ہم پرکھ سکتے ہیں، اور اسی کی روشنی میں وہ جو آپ کے مرشد کا فرمان ہے آپ کی طرف بھی منسوب ہے، شفقت آفتاب جیسی، سخاوت دریا جیسی، اور عاجزی زمین جیسی۔ اللہ اکبر۔ یہ تین صفات درویش کے لیے جو ہے وہ ضروری ہیں۔ تو حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق باللہ اتنا مضبوط تھا کہ 90 لاکھ کو اس کے ذکر پر لگا دیا۔ کیا بات ہے، اس کی تاثیر تو دیکھیں نا، اس کے اثرات تو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، وہ طریقہ کیا تھا۔ آج ہم کس طریقے میں کھڑے ہوئے ہیں، آج ہماری جو کیفیت ہے نا وہ ایمان اور اخلاص والی ختم ہو گئی ہے۔ وہ خورشید رضوی کا شعر ہے، کیا خوبصورت شعر ہے، وہ جو کھلی کھلی تھی عداوتیں مجھے راست تھیں، ہاں، یہ جو زہر خند سلام تھے مجھے کھا گئے۔ آئے ہائے، ہم تو نفاق سے ہی نہیں نکل سکے، اللہ اکبر۔ اور انہوں نے اخلاص کی دولت بانٹی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان کے تعلق باللہ سے جو فیض ملتا ہے نا، اللہ کی یاد کو نہ چھوڑیں، صحیح، قرآن کریم سے محبت کریں، اور جو یاد ہے اس کو محفوظ رکھیں، اور مزید یاد کرنے کی کوشش کریں، زندہ باد۔ اور اس کی مخلوق سے ایسی محبت کریں، درد کہیں بھی ہو اس کی ٹیسیں آپ کے دل میں اٹھیں تو پھر آپ خواجہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اگر درد کہیں دیکھیں اور آپ پر جوں بھی نہ رینگے اور محسوس بھی نہ کریں تو اس کا مطلب ہے یہ محبت کا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ہمیں بڑھنا ہے پروگرام میں پہلے وقفے کی جانب، اور پہلے حصے کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اختیار کریں، کلام مجید سے محبت کریں اور مخلوق خدا کے خادم بن جائیں۔ یہ ہے پہلے حصے کا پیغام جناب ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے مصداق۔ آئیے ایک وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آپ سب کا خیر مقدم ہے حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس بارگاہ میں۔ خواجہ غریب نواز کی بزم سجی ہے، اور تعلق باللہ کی ہم نے بات کی وقفے میں جانے سے پہلے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب کے ذریعے۔ ڈاکٹر صاحب، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ سے محبت کو ہم نے 3 مختلف انداز میں سمجھا۔ حضور علیہ السلام سے، آقا کریم علیہ السلام سے جو حضرت خواجہ کی محبت ہے، ہم ان کو کس زاویے سے، کتنے جہات سے سمجھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی وہ شرط ہے جس کے بغیر نہ تو ایمان آ سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی بارگاہ الہ میں وہ قبول ہو سکتا ہے۔ درست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ بنیادی شرط ہے، اور یہی وجہ ہے
کہ اہل اللہ کے ہاں ہمیں وہ بنیادی تربیت کے بنیادی جو رکن ہوتے ہیں اس میں نظر آتی ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ اولیاء کرام کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ وہ اہل اللہ جن کو بچپن سے ہی ایسی کیفیت اور تربیت ملی ہے، ان کی گٹھی کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ سکھائی گئی اور پڑھائی گئی اور دی گئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کبار اولیاء کرام میں سے ہیں کہ جن کو بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی گئی، پڑھائی گئی، بلکہ پلائی گئی۔ کیا بات ہے، سبحان اور آپ نے اپنے گھر سے اس محبت کو اپنے سینے میں سمویا، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور جب آپ کا سلسلہ بیعت آگے بڑھتا ہے اور آپ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو دیگر وظائف کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی بھی تلقین کی جاتی ہے، صحیح، اور آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ کریم آپ کو وہ قرب عطا فرماتا ہے۔ دیگر مجاہدات طے کر کے جب اپنے شیخ کے ہمراہ آپ حجاز مقدس کے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں اور وہاں پر خانہ کعبہ میں حاضری ہوتی ہے، اور جو خاص مقام ہے کعبہ شریف کا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے جب آپ کو وہاں پر پیش کیا گیا اور وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو پیش کرتے ہوئے عرض کی گئی یا اللہ اس کو قبول فرمائے، تو ہاتف سے ندا آتی ہے کہ ان کو قبول کر لیا گیا۔ پھر وہاں سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضری ہوتی ہے تو شیخ فرماتے ہیں کہ اے معین الدین، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ گشتہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں اور السلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو آگے سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ اللہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر جو ہے وہ راسخ ہو چکی ہے کہ جب حضور کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں تو حضور اپنے عاشق کا سلام سنتے ہوئے اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں، گویا کہ محبت رسول کی وہ کیفیت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو قبولیت حاصل ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کو حاضری کی سعادت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر سبحان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت فرماتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو ہند کا منصب دیا گیا اور وہاں پر سلطان الہند آپ کو لقب ملتا ہے، اور آپ کو اس خطہ کی رہبری کا فریضہ سر انجام دینے کا اور فریضہ سونپا جاتا ہے کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں اور وہاں پر جا کر آپ لوگوں کی تبلیغ اور تربیت فرمائیں۔ صحیح۔ آپ کی زندگی، آپ کے ملفوظات عالیہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے مریدین کو اس محبت کا سبق پڑھاتے ہیں، اور مریدین کو کہتے ہیں کہ آپ کو اگر اللہ کا قرب چاہیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ ایک چھوٹا سا کام ایک مرید سے خلال، وضو کرتے ہوئے خلال رہ جاتا ہے تو آپ اس کو بھی متنبہ فرماتے ہیں، اور ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی سے وضو کرتے ہوئے خلال رہ گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے فرمایا ہم سے محبت کیسی ہے کہ ہماری سنت بھول گئی ہے۔ یعنی آپ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم بھی فرماتے ہیں، تبلیغ بھی فرماتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب، بڑی خوبصورتی سے اور بڑی سادگی سے آپ نے یہ ساری باتیں ارشاد کر دیں اور ہم تک پہنچنا آسان ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ہم مراتب کے اعتبار سے سوالات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تعلق باللہ ہم نے سمجھا اور تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سمجھا، تو صحابہ کرام کے ساتھ جو نفوس قدسیہ رضی اللہ عنہ کی ڈگری والے ہیں، جو حضور نے خود تیار فرمائے ہیں، ان کی محبت کا کوئی واقعہ، کوئی تذکرہ حضرت خواجہ کے ملفوظات میں یا ان کی نسبت سے کوئی ہو تو ہمیں ذرا وہ بھی سنائیے۔ بسم اللہ جی، اس میں دو تین پہلو جو ہے وہ پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو حضرت بشر حافی کی بات سناؤں۔ بسم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا یا بشر اتدری لما رفعک اللہ من بین اقرانک، تو جانتا ہے کہ تیرے ہم اسرو میں اللہ نے تجھے رفعت کیوں بخشی ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا معلوم، اور ویسے بھی آقا کے سامنے غلام کیسے بول سکتا، واللہ عالم بالرسول۔ آپ نے فرمایا
4 چیزیں ہیں. خدمتوں کا للصالحین، ہم، نیک لوگوں کی خدمت کرتا ہے. اللہ پہلی اکبر. بات کیا خدمت، بات. پہلی یہ چیز کرائٹیریا خود رسول اللہ ارشاد خود فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وباتباع کا لسنتی، میری سنت کی تو اتباع کرتا ہے. اللہ اکبر. حافظ صاحب جس طرف اشارہ کر رہے تھے، سبحان اللہ. والنصیحت کا لاخوان کا، اور تو اپنے بھائیوں کو کے لیے نصیحت کر. مخلص ہے. اللہ اکبر. نصیحت مخلص ہے. الدین والنصیحہ، اخلاص. ومحبت کا لاصحابی و اہل بیتی، اللہ محبت کا، اور تو میرے اصحاب اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي بلغ کا منازل الابرار، یہی وہ چیز ہے جس نے تجھے ابرار میں منزلیں عطا کر دیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یہ تو وہ تو ولی ہو ہی نہیں سکتا جو اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول سے صلی اللہ علیہ محبت وسلم نہ سے کرے. محبت نہ کرتا. درست، یہ تو ممکن ہی نہیں. بالکل ٹھیک. اس حوالے سے ایک اور واقعہ میں آگے عرض کرتا ہوں، لیکن دلیل العارفین میں ایک واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا ہے، اور یہ محبت کا اظہار ہے کہ ان کے کردار کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک علاقے کا کوئی حکمران پکڑ کے لایا گیا، اس کے سامنے وہ جو اسلام پیش کرنے کی شرطیں ہیں وہ رکھی گئیں. خوف زدہ تھا، پانی دیا گیا، اس نے اپنی شکل دیکھی پانی میں، خوف ہے، تو کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ مجھے پانی نہیں پینے دیں گے، یعنی پانی پینے سے پہلے قتل کر دیں گے. قتل کر دیں گے. یعنی روب بھی تھا نا حضرت فاروق اعظم کا. کیسر و کسرا اللہ کانپتے تھے، یہ تو چھوٹے سے کسی خطے کا تھا نا حکمران. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا نہیں، جب تک تم پانی نہیں پیو گے ہم نہیں قتل کریں. اس نے وہ پیالہ نیچے پھینک دیا، توڑ دیا. پانی والی شرط ہی ختم کر دی. آپ نے پھر کوئی صحبت کے لیے بھیجا، وہ مسلمان ہو گیا. اچھا مسلمان ہوا تو اس کو کسی علاقے کا حاکم بنا کر بھیجا گیا. تو کہنے لگے جی وہ بڑا علاقہ ہے تو مجھے کسی چھوٹے سے علاقے میں بھیجیں جہاں کمزور علاقہ. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کوئی کمزور علاقہ چھوڑا ہی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، تمہیں کمزور کہاں سے بھیجیں؟ کہاں بھیجے؟ اللہ. ہاں، جس معیار پر کھڑا ہے اس سے نیچے نہیں آنے دینا تو نے. یعنی اس میں دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ، پھر ان کی ایڈمنسٹریشن کی تعریف، بالکل صحیح. پھر ان کے تحمل. دیکھیں نا، عام طور پر ایک منظر پیش کیا جائے جلال ہے، ماشاء اللہ. تحمل دیکھیں. آپ نے اس کو موقع دیا، پھر اس کی شرط قبول کی، پھر صحبت عطا کی، پھر وہ خود مسلمان ہوا، پھر اس کے بعد اس کو وہ مقام دیا. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ جو جس لیول کا ہو اسے وہ مقام بھی دیا جائے. بالکل ٹھیک. وہ مقام دیا، صحیح بات. اور اس کے انکار کے باوجود اس کو بہتر جگہ پر بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اسے شعور دلایا کہ جس مقام پر عمر نے اسے کھڑا کر دیا اب اس معیار کو نیچے نہیں آنے دینا. نیچے نہیں آنا دینا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جناب ڈاکٹر عرفان اللہ صاحب، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو دین سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، اور اللہ کے اس پسندیدہ دین سے جو محبت ہے، اس کے کچھ اشارات آپ عنایت فرمائیے. جی صفدر بھائی، اس کو ہم مختلف پہلوؤں سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک تو دین سے آپ کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو دین کے دائرے میں رکھا ہے اور دین سے باہر نہیں گئے. بڑی بات. اچھا، یہ میں عرض کروں کہ بہت سارے ایسے باطنی احوال ہوتے ہیں کہ جو عام لوگوں کی سوچ اور فہم ادراک میں نہیں آ سکتے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 2 طرح کا علم سیکھا ہے. ایک علم وہ ہے جو تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، اور ایک علم اگر میں بیان کروں تو میری گردن کاٹ دی جائے. اللہ اللہ. آپ دیکھیے کہ مشائخ طریقت نے ہمیشہ جو دوسرا پہلو ہے اس پر سکوت اختیار کیا ہے، اور کبھی بھی ظاہر شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی. ہمیشہ اپنے آپ کو دین کے دائرے میں رکھا ہے، اور اپنے مریدین کو بھی یہی تلقین کی ہے کہ وہ دین کے دائرے میں رہے. آپ نے اپنی ساری زندگی اس کے مطابق گزاری. پھر اس کے بعد آپ کے جو ملفوظات ہیں دلیل العارفین میں، آپ نے جگہ جگہ پر اس بات کی تلقین فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے والا وہی شخص ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیروکار ہے اور حضور کی شریعت کا پیروکار ہے. پھر آپ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ جناب یہ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کیا ہوتی ہے، ذرا آپ ارشاد فرمائیے. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ شریعت کے ظاہر پر عمل پیرا ہو جائیں، صحیح. جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا.
جب شریعت پر آپ کامل ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ اگلا درجہ جو طریقت کا ہے پھر وہاں قدم رکھیں گے، اور طریقت بغیر شریعت کے آپ کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت کے مطابق چل کے آپ طریقت پر جائیں گے، اور پھر جب آپ طریقت میں کامل ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ کو معرفت نصیب ہوگی، اور پھر جب شریعت، طریقت اور معرفت تینوں میں کامل ہو جائیں گے پھر جا کے حقیقت کھلے گی اور آپ پھر حقیقت کے دائرے میں داخل ہوں گے۔ تو گویا آپ نے اپنے ملفوظات کے ذریعے اور اپنی پوری زندگی دین کی تبلیغ فرمائی، اور جب آپ کی ڈیوٹی لگی اور آپ ہند تشریف لائے اور پھر آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے کوئی درختوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کوئی سانپوں کی پوجا کر رہا اللہ ہے، اکبر، کوئی بتوں کے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت جو ہیں ان کے سامنے سجدہ ریز ہے، آپ نے یہ سارے باطل خدا جو ہے وہ اپنی خوبصورت تبلیغ سے ختم کیے سبحان اللہ، اور ماشاء اللہ، لوگوں ماشاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں داخل کیا، اور 90 لاکھ لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان تک نہیں بلکہ دل کی اتھا گہرائیوں تک داخل کیا، اور پھر یہ جو ہندوستان تھا اور کفرستان تھا یہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی صدا گونج سبحان رہی اللہ، تھی اور لوگوں کے گھروں تک دین جو ہے وہ پہنچ چکا ہوا۔ کیا کہہ رہے ہیں، بہت خوبصورت ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، اور شریعت ان کے نقش پا پہ مٹ جانے کا نام۔ جی ناظرین خوش آمدید، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ داتا کی نگری لاہور سے پروگرام سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے بارے میں آگاہی ان کے سالانہ عرس کی نسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ پروگرام کا یہ اختتامی حصہ ہے اور ہم اس میں پیغامات پر ہی قناعت کرتے ہیں تاکہ پروگرام میں جتنی گفتگو کی گئی ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ آج کی نشست میں ہمارا مقصد کیا تھا، آپ تک پہنچانا، کمیونیکیٹ کرنا۔ میں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے گزارش کروں گا آج کی نشست کو آپ کیسے باندھتے ہیں اپنے پیغام کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب ارشاد کیجیے گا۔ جی، اس حوالے سے جو اہم پہلو ہے نا وہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہم جب کوئی چیز بیان کرتے ہیں نا تو افراط و تفرید کا ہمارا معاشرہ شکار ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ تصوف کے تین چار جو معروف سلسلے ہیں اگر اس میں دیکھیں تو ان میں کچھ خصوصیات ہیں۔ ارشاد۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو قوت ادراک کے حامل ہوتے ہیں اور یہ علمی مزاج رکھتے ہیں اور دلیل سے قائل ہوتے ہیں۔ صحیح۔ جس طرح سلسلہ قادریہ ہے، حضرت غوث اعظم نے قدس سر العزیز ادارے بنائے، رجال کار تیار کیے، خانقاہیں بنائیں، علمی مزاج ہے پورے کا پورا نا۔ تو مخلوق میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو علمی مزاج رکھتے ہیں، قوت ادراک سے قائل ہوتے ہیں، دلیل سے قائل ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ کچھ عملی مزاج رکھتے ہیں۔ عملی مزاج جو رکھتے ہیں یہ قوت ارادہ والے لوگ ہوتے ہیں، بالکل صحیح۔ محنت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، عدم غفلت ان میں ہوتی ہے اور کثرت عبادت و اذکار کرتے ہیں، شریعت کے ظاہری احکام پر پابندی کرتے ہیں، جذبہ اصلاح ان میں وافر ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، جیسا کہ سلسلہ نقش بندیہ میں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے، یہ عملی مزاج ہے، علمی مزاج، عملی مزاج، یہ یعنی کہ پریکٹیکل محاذ پہ یہ زیادہ آگے ہوتا ہے۔ یہ زیادہ درست۔ تیسرا جو مزاج ہے وہ قوت جذبہ والا ہے، ان کا مزاج حبی اور عشقی ہوتا ہے، کیا بات ہے، جس سبحان میں رقت، گداز، کیفیات، اور پھر خصوصی طور پر اس میں مظاہر فطرت کا مشاہدہ، تحسین شناسی، تحسین نوازی، صحبت کی غیر معمولی تاثیر، انسانوں کی مزاج شناسی، دین کی حکمتوں کا گہرا ادراک، عدم ادعا، دعویٰ نہ کرنا، چونکہ عاشق دعویٰ نہیں کرتا۔ کیا بات ہے۔ تو یہ مزاج جو ہے یہ ہمیں پھر فنون لطیفہ کی آبیاری، تو یہ عشق کے ہیں نا، بالکل ٹھیک۔ یہ سارے کے سارے وہ اقبال کا شعر ہے، نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر، کیا بات نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ فنون لطیفہ، فن تعمیر دیکھ لیں، خطاطی دیکھ لیں، اسی طرح سما دیکھ لیں، یہ ہمارے صوفیاء نے ان فنون کی آبیاری کی ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کو ملائیں، اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا معاشرے میں سے کچھ وہ حصہ ہے جو علمی مزاج رکھتا ہے، کچھ وہ ہے جو عملی مزاج رکھتا ہے، ٹرو، اور کچھ وہ ہے جو حبی اور عشقی مزاج رکھتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہم سب کو ایک لاٹھی کے ساتھ ہانکنا چاہتے ہیں، کرامات سناتے ہیں، سنا کے وہ بھی غلو کے ساتھ، ہائے تو ہائے، پھر اولیاء کے انکار اور اہانت والا رویہ جنم لیتا ہے، جس کا بالکل اس وقت صحیح۔ ہم سامنا کر رہے ہیں۔ ہمیں طبیعتوں کا نہیں پتا، مزاجوں کا نہیں پتا، مزاجوں کا نہیں پتا، ہم ہائے ہر ایک کو ایک لاٹھی سے ہانکنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں بڑی قیمتی بات۔ اولیاء کرام کا اکرام بڑھے، ہم تحفظ کریں،
تو ان کے جو سماجی پہلو ہے، ان کا جو عملی پہلو ہے، ان کا جو علمی پہلو ہے، وہ سامنے لائیں. جب وہ سامنے لائیں گے تو پھر محبت اور عقیدت میں اضافہ ہوگا. ایگریڈ. یہ اہانت آمیز رویے جو ہے وہ سوسائٹی سے ختم، وہ خود ہی دم توڑ جائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ کی ٹیم کو، حاجی صاحب کو، کہ ہمیشہ اچھے لوگ بلا کر نئے نئے پہلو، نئے نئے زاویے، نئے نئے گوشے آپ واہ کرتے ہیں. یہ حقیقی پیغام ہے تصوف کا جو مخلوق تک پہنچ رہا ہے. بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب، اور حوصلہ افزائی کا بھی بہت شکریہ. یہ سارا ٹیم ورک ہے، اللہ پوری ٹیم کو خیرات سے نوازے. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے اس کا خلاصہ کلام نشر کرتے ہیں آج کی نشست میں جو بھی گفتگو کی گئی آپ دونوں صاحبان کی جانب سے؟ جی، آج کا جو ہمارا موضوع تھا اگر اس کو ہم دیکھیں تو وہ بہت خوبصورت بھی ہے اور بہت زیادہ جامع اور معنی بھی ہے. درست. حضرت خواجہ غریب نواز کی اللہ سے محبت بتائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دین سے محبت. یہ تین خاص ہمارے آج کے پہلو تھے اور سوالات تھے. یہ تو ہم اگر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں صحیح معنوں میں، جس کو ہمیں عملی طور پر کرنے کی ضرورت ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ جو ہے وہ عمل سے بہت دور چلتے جا رہے ہیں. ہمیں عملی طور پر بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور دھیان دینا چاہیے. حضرت خواجہ غریب نواز اور باقی اہل اللہ جتنے آپ دیکھ لیں، انہوں نے عقیدے کی اصلاح ضروری سمجھی، فکر کی اصلاح ضروری سمجھی، تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ کج فکری کی وجہ سے غلط راہ پر نہ چلا جائے. درست. اللہ اور رسول اللہ سے تعلق اور اہل اللہ سے تعلق، ان کو ان کی سوچ اور فکر کو درست کیا. دوسرے نمبر پر اللہ کے ساتھ محبت کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے اوراد اور وظائف دیے تاکہ ہم پڑھیں، اپنی باطن کی اصلاح بھی کریں اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو، ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو. ماشاءاللہ. جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ جناب رزق میں تنگی ہے، آپ ذرا دعا کیجئے کہ ذرا وسعت ہو جائے. آپ فرماتے ہیں بھائی تو یہ پڑھا کر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یعنی اس کو اللہ کی بارگاہ کا راستہ دکھایا کہ آپ ادھر آئیں. بڑی بات. تو ہمیں یہ ضرورت ہے، یہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اہل اللہ نے یہ بتایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضور کی سنت کا پیروی کرنے والا نہیں ہے، کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کی اس گفتگو میں ہم نے سیکھی ہیں. اور میں سم اپ کر کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے، تعلق باللہ اور تعلق بالرسالت، اور پھر مخلوق خدا کے ساتھ تعلق. یہ ہمارا ٹھیک ہو گیا تو ہم سمجھیں کہ ہم نے وہ چیز حاصل کر لی جو اصل میں ہماری زندگی کا مقصد ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب آپ کا، ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب، ساجد علی چشتی صاحب آپ کا بہت شکر گزار. ابھی ایک منقبت حضرت خواجہ کی آپ سے سماعت کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک تازہ تحفہ آیا ہے، رزق سخنی ہے ایک طرح کا، حضرت خواجہ کی بارگاہ میں آیا، بڑی وہ کیا کہتے ہیں مردم خیز سرزمین سے، حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی سرزمین سے، مراد آباد انڈیا سے. ہمارے بھائی تنویر جمال عثمانی بہت خوبصورت لکھنے والے یہ نوجوان ہیں، وہ لکھتے ہیں حیدری نسل کا بے مثل ستارہ خواجہ. سبحان اللہ. حیدری نسل کا بے مثل ستارہ خواجہ، ساری دنیا سے نرالا ہے ہمارا خواجہ، ساری دنیا سے نرالا ہے ہمارا خواجہ. پنجتن پاک کا فیضان لٹانے کے لیے تم کو معبود نے دنیا میں اتارا خواجہ، تم کو معبود نے دنیا میں اتارا خواجہ. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے، لطف حیدر سے بھی سرشار ہے ماشاء اللہ، لطف حیدر سے بھی سرشار ہے ماشاء اللہ حضرت فاطمہ زہرا کا دلارا خواجہ. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ زہرا کا دلارا خواجہ ایک نظر میں ہی غریبوں کو غنی کرتا ہے، پیارے حسنین کریمین کا پیارا خواجہ. پھر اسے اور سہاروں کی ضرورت نہ رہی، دے دیا آپ نے جس کو بھی سہارا خواجہ. اور رنگ چشتی جو میرے دل پہ چڑھایا تم نے، اس کو قدوس کی نسبت نے نکھارا خواجہ، اس کو قدوس کی نسبت نے نکھارا خواجہ. اور ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیے، اہل ایمان کا منافع ہے ہمیشہ کے لیے، اہل ایمان کا منافع ہے ہمیشہ کے لیے، اہل باطل کے لیے صرف خسارہ خواجہ، اہل باطل کے لیے صرف خسارہ خواجہ. سارے عالم کو پلاتا ہے وہی جام خرد،
جو حقیقت میں ہے دیوانہ تمہارا خواجہ. تیری الفت میں اگر جان بھی مانگے کوئی میں تیرے نام پہ کر لوں گا گوارا خواجہ. جو تیرے نام کی محفل میں چلا آیا ہے اس کی تقدیر کا چمکا دے ستارہ خواجہ. آج ہم بھی اسی شعر کا مصداق بن کے ناظرین یہاں بیٹھے ہیں. جو تیرے نام کی محفل میں چلا آیا ہے اس کی تقدیر کا چمکا دے ستارہ خواجہ. اور مقطع جناب تنویر جمال عثمانی کا، میرے اشعار بھی تنویر نرالے ہو جائیں، میرے اشعار بھی تنویر نرالے ہو جائیں، اپنے مرشد کا مجھے دے دو اتارا خواجہ. سبحان اللہ. اپنے مرشد کا مجھے دے دو اتارا خواجہ، دے دو اتارا خواجہ. جناب ساجد علی چشتی حضرت خواجہ کے حضور منقبت پیش کرتے ہیں اور ہم رخصت کے طلبگار. چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز. چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز. چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز. میرے حضور میرے خواجہ، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز. میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز. سرے نیاز کو تم نے بلندیاں بخشی. سرے نیاز کو تو نے بلندیاں بخشی. کمال فخر سے اونچا ہے سر غریب نواز. نوازیے مجھے جلدی نوازیے خواجہ. نوازیے مجھے جلدی نوازیے خواجہ. نہ دیکھیے میرے عیب و ہنر غریب نواز. نہ دیکھیے میرے عیب و ہنر غریب نواز. میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں. میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں. ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز. ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز. قبلہ محسن صاحب تمہارے نام پہ مٹتے رہیں گے دیوانے. تمہارے نام پہ مٹتے رہیں گے دیوانے. نہ مٹ سکے گا تمہارا اثر غریب نواز. نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم. نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم کہ ہے ازل سے ہی محمد کا گھر غریب نواز. نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم. نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم
کہ ہے ازل سے ہی محمد کا گھر غریب نواز، کہ ہے ازل سے ہی محمد کا گھر غریب نواز، نوازیے مجھے جلدی نوازیے خواجہ، نہ دیکھیے میرے عیب و ہنر غریب نواز، چراغ چیشت شہ اولیاء غریب نواز۔